अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक आई है पाकिस्तान स्टडीज़ की, उसका जो उर्दू मीडियम का वर्जन है उसमें जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज जो है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम में जो चैप्टर 1 था उसको ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसकी सेमी जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे ये अवेलेबल होगा। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। बाब अव्वल जो है पाकिस्तान की तारीख, ये सेक्शन है, और पाकिस्तान की नज़रियाती असास चैप्टर नंबर 1। इसमें स्टार्टिंग में जो MCQs हैं, सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में किस हाई स्कूल की बुनियाद रखी? तो यहाँ पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सेकंड पे जो है 1905 में बंगाल की तकसीम किस वायसराय के दौर में हुई? तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक्किद हुई? इसमें लंदन जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत किसने की? तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। 1906 में शिमला वफ्द का सबसे अहम मुतालबा क्या था? जुदागाना इंतखाब। लियाकत अली ख़ान को 1946 की अबूरी हुकूमत में कौन सी वजारत दी गई? ये जो वक्त था ये बहुत शॉर्ट था, तो इनको जो वजारत ख़जाना थी वो दी गई थी। तो करारदाद लाहौर के मतन में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी बार इस्तेमाल हुआ? तो इस्तेमाल नहीं हुआ ये लफ्ज़। तो कानून आज़ादी हिंद किसने मंजूर किया? बरतानवी पार्लियामेंट ने। और कायदे आज़म 1913 में से ना किस साल तक बैक वक्त मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रुकन रहे, यानी दोनों जमातों के? तो यहाँ पे 1920 वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिन मनाया? तो यौम रास्त इक़दाम। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दो कौमी नज़रिया से क्या मुराद है? इसके मुख्तलिफ आंसर अवेलेबल हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, तो इसको शॉर्ट करके और छोटे हेडिंग्स के साथ लिखा। या तारीफ जो है ना, दो कौमी नज़रिया ये बयान करता है कि बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें थे। तो ये मतलब अलग कौम है, हिंदू और मुसलमान अलग कौम है। तो इसकी बुनियाद जो है इनके मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तें, रस्म व रवाज और तर्ज़ ज़िंदगी थे। मतलब जो है इस नज़रिए ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के मुतालबे को जन्म दिया। उसके बाद नतीजा जो था पाकिस्तान इसी नज़रियाती बुनियाद पर कायम हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को दो सूबों में क्यों तकसीम किया? इंतज़ामी वजूहात जो थी इसकी, बंगाल एक बहुत बड़ा और नाकाबिल इंतज़ाम सूबा था। कारकर्दगी तकसीम इंतज़ामी कारकर्दगी और बेहतर हुक्मरानी के लिए की गई थी। मुस्लिम फ़वाइद जो थे, तकसीम ने मशरक़ी बंगाल में एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा बनाया। सियासी मुहर्रिक जो थे, इसे कौम प्रस्त तहरीक को कमज़ोर करने का एक तरीका भी समझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुस्लिम लीग ने अपने मकासद कब और क्यों तब्दील किए? वक्त जो था मुस्लिम लीग ने अपने मकासद 1913 में तब्दील किए। इसका जो पस मंज़र है ये बढ़ती हुई ना सियासी शऊर और ख़ुद मुख्तारी की ज़रूरत के दरमियान था ना, उस वजह से था। उसकी जो तब्दीली है, उन्होंने ये बरतानवी वफादारी से ना ख़ुद मुख्तारी हासिल करने की तरफ रुख किया। मकसद, नया मकसद बरतानवी हिंदुस्तान के लिए ख़ुद मुख्तारी का निज़ाम हासिल करना था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कायदे आज़म ने यहाँ पे वैसे काबीना लिखा है तो यहाँ कैबिनेट होना चाहिए ना। कैबिनेट मिशन प्लान क्यों कबूल किया? तो इसमें रियायतें जो थीं, कैबिनेट मिशन प्लान ने मुसलमानों को कुछ रियायतें पेश की। अबूरी हुकूमत, इसने मुस्लिम नुमाइंदगी के साथ एक अबूरी हुकूमत की तजवीज़ पेश की। ख़ुद मुख्तारी जो थी, सूबों को काफ़ी खुद मुख्तारियाँ हासिल थी जो साजगार था और मुस्तकबिल का इम्कान। कायदे आज़म ने इसे एक अलहदा मुस्लिम रियासत की तरफ एक कदम के तौर पर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम क्यों हुई? इसकी जो बुनियादी रुकावट थी, नाकामी की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जो थी ना जमात तस्लीम करने से इनकार था। नुमाइंदगी कांग्रेस ने एग्जेक्टिव कौंसिल में अपने मुस्लिम अरकान को नामजद करने पर इसरार किया। कायद का मौक़िफ़ जो था, कायद आज़म ने इसे सख्ती से मुस्तरद किया। मुस्लिम लीग के लिए खसूसी हकूक़ का मुतालबा किया। तातुल जो था, नुमाइंदगी पर यह तातुल
کانفرنس کی ناکامی کا سبب بنا؟ نیکسٹ کویسچن جو ہے مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ بنیادی تنازع ہے یہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے اہم اور متنازع مسئلہ ہے۔ تصادم کا ذریعہ اس نے کئی جنگوں اور جاری فوجی تصادم جو تھے نا ان کو جنم دیا ہے۔ کشیدہ تعلقات تنازع مسلسل سفارتی تعلقات اور علاقائی استحکام کو کشیدہ کرتا ہے۔ اعتماد کا فقدان یہ دونوں اقوام کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کی تعمیر کو روکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے تحریک خلافت کے ہندوستانی مسلمانوں پر مثبت اور منفی اثرات بیان کرنے ہیں۔ تو مثبت اثرات میں اتحاد جو ہے خلافت تحریک نے ہندوستانی مسلمانوں میں غیر معمولی اتحاد پیدا کیا، اور مزید جو مثبت اثرات میں لکھ سکتے ہیں سیاسی بیداری، اس نے سیاسی شعور کو بیدار کیا اور انہیں ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحرک کیا۔ منفی اثرات میں مایوسی، اس کی حتمی ناکامی نے مسلمانوں میں مایوسی اور نا امیدی پیدا کی۔ فرقہ وارانہ دراڑ جو تھی اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ دراڑ کو بھی بڑھا دیا۔ لانگ کویسچن جو ہے تفصیلی جو سوالات ہیں ان کے جوابات۔ پہلا کویسچن جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بنیادی اسباب کیا تھے؟ مسلم نمائندگی کا فقدان، مسلمانوں نے سیاسی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں اپنی کم نمائندگی محسوس کی۔ کانگریس میں ہندوؤں کی بالادستی، انڈین نیشنل کانگریس پر ہندو مفادات کا غلبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اردو ہندی تنازع، سرکاری زبان پر تنازع نے مسلمانوں کو مزید دور کر دیا۔ بنگال کی تقسیم جو 1905 میں ہوئی، تقسیم نے ایک مسلم اکثریتی صوبہ بنایا لیکن اس کی بالآخر منسوخی نے خدشات کو بڑھا دیا۔ شملہ وفد 1906 جو تھا، مسلم رہنماؤں کے ایک وفد نے وائس رائے منٹو سے علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ کیا۔ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت، مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے سیاسی تنظیم کی فوری ضرورت محسوس کی۔ علی گڑھ تحریک کا اثر، علی گڑھ تحریک سے پیدا ہونے والی تعلیمی اور سیاسی بیداری نے راہ ہموار کی۔ برطانوی حوصلہ افزائی، کچھ برطانوی افسران نے بھی مسلم سیاسی جماعت کی تشکیل کی حوصلہ افزائی کی۔ ہندو اکثریتی کا خوف جو تھا، ہندو اکثریتی کے مستقل محکوم ہونے کا خوف ایک علیحدہ سیاسی ہستی کی خواہش کو مزید بڑھا دیا اس نے۔ حقوق کا تحفظ بنیادی مقصد ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ تھا۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات کا تجزیہ کریں۔ تعلیمی خدمات جو ہیں اس میں پہلے علی گڑھ تحریک جو ہے، سر سید نے مسلم تعلیم کو جدید بنانے کے لیے علی گڑھ تحریک شروع کی۔ MAO کالج کا قیام، انہوں نے 1875 میں علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا جو بعد میں ایک یونیورسٹی بنا۔ جدید سائنسز کا فروغ، انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی اور مغربی علوم سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ مقابلہ کر سکے۔ سائنسی سوسائٹی، انہوں نے سائنسی سوسائٹی قائم کی تاکہ مغربی تصانیف کا اردو میں ترجمہ کیا جا سکے۔ میگزین علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، یہ اشاعت ان کی تعلیمی اور سماجی اصلاحات کا ذریعہ بنی۔ سیاسی خدمات جو ہیں، دو قومی نظریہ، اس میں پہلے سر سید دو قومی نظریے کے ایک مضبوط حامی تھے۔ کانگریس کے خلاف انتباہ، انہوں نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل نہ ہونے کا مشورہ دیا کیونکہ اس کا ہندو اکثریتی ایجنڈا تھا۔ علیحدہ شناخت، انہوں نے مسلمانوں کی ایک علیحدہ قوم کے طور پر مخصوص شناخت پر زور دیا۔ برطانوی وفاداری، ابتدائی طور پر انہوں نے مسلم حقوق اور مواقع کو محفوظ بنانے کے لیے برطانوی وفاداری کی وکالت کی۔ سیاسی رہنمائی جو ہے، ان کی سیاسی بصیرت نے ایک نازک دور میں مسلمانوں کو اہم رہنمائی فراہم کی۔ مستقبل کی بنیاد، ان کی خدمات نے پاکستان تحریک کے لیے فکری اور سیاسی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے قرارداد لاہور کے پس منظر اور اہمیت پر بحث کریں۔ اس کا جو پس منظر ہے، بڑھتے ہوئے مسلم خدشات، مسلمان ایک ہندو اکثریتی ہندوستان میں اپنے مستقبل کے بارے میں تیزی سے فکر مند تھے۔ کانگریس کا طاقت کی تقسیم سے انکار، انڈین نیشنل کانگریس نے مساوی طور پر طاقت کی تقسیم کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ ہندو مسلم دراڑ، فرقہ وارانہ تقسیم وسیع ہو چکی تھی جس سے ایک متحد ہندوستان ناممکن لگ رہا تھا۔ علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ، مسلم حقوق کے تحفظ میں آئینی اصلاحات کی ناکامی نے مطالبے کو تیز کیا۔ اہمیت جو ہے، علیحدہ وطن کا مطالبہ،
23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی قرارداد لاہور نے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاستوں کا واضح مطالبہ کیا۔ دو قومی نظریے کی تجسیم، یہ دو قومی نظریے کا ایک رسمی اظہار تھا۔ مسلم لیگ کے مقصد میں تبدیلی، اس نے مسلم لیگ کے مقصد میں خود مختاری سے علیحدہ ریاست کی طرف ایک اہم تبدیلی کو نشان زد کیا۔ مسلمانوں کی متحرک کرنا، قرارداد نے مسلم عوامی رائے کو متحرک کیا اور ایک واضح سمت فراہم کی۔ پاکستان کی بنیاد، اس نے پاکستان کے قیام کے لیے بنیاد رکھی۔ بارگیننگ پاور جو ہے، اس نے برطانوی اور کانگریس کے ساتھ مسلم لیگ کی بارگیننگ پاور کو نمایاں طور پر بڑھایا۔ نیکسٹ کوشچن جو ہے، اپنے قیام کے وقت پاکستان کو درپیش ابتدائی مسائل کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ ملک نے ان مسائل چیلنجز پر قابو پانے کی کس طرح کوشش کی۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں جو تھیں، ریڈ کلف کی جانب سے غیر منصفانہ سرحدی جو حد بندی نے کشمیر جیسے علاقائی تنازعات کو جنم دیا۔ مالیاتی مسائل جو تھے، پاکستان کو معمولی مالی وسائل اور اثاثوں کی غیر منصفانہ تقسیم ملی۔ فوج اور انتظامی مسائل، غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے منظم فوجی اور انتظامی ڈھانچے کا فقدان۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل، نئے ملک کو تربیت یافتہ اہلکاروں، دفاتر اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ انتظامی مسائل، دارالحکومت کراچی میں سرکاری عملے کے لیے بنیادی ڈھانچے اور رہائش کا فقدان تھا۔ مالیاتی اثاثوں کی تقسیم، پاکستان کو متحدہ ہندوستان سے مالیاتی اثاثوں کا اپنا منصفانہ حصہ نہیں ملا۔ فوج کے مسائل جو ہیں، پاکستان کی فوج کو پرانا سامان اور ایک غیر مناسب کمانڈ ڈھانچہ ملا۔ مہاجرین کی بحالی جو تھی، ہندوستان سے مہاجرین کی بڑی آمد نے بحالی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پیدا کیا۔ جیو پولیٹیکل مسائل جو تھے، پاکستان کو اپنے قیام کے آغاز سے ہی بیرونی خطرات اور ہوسٹائل پڑوسیوں کا سامنا تھا۔ آئینی مسائل جو تھے، ملک میں مناسب آئین کا فقدان تھا جس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا۔ چیلنجوں پر قابو پانا جو تھا، اس میں سفارتی کوششیں جو تھی، پاکستان نے تنازعات کو حل کرنے کے لیے سفارتی ذرائع کو فعال طور پر استعمال کیا، بشمول کشمیر۔ اقتصادی متحرک کرنا، محدود فنڈز کے باوجود حکومت نے مالیاتی اداروں کے قیام اور ریونیو جمع کرنے کے لیے کام کیا۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی، انتظامی دفاتر، فوجی اڈوں اور ضروری خدمات کو تعمیر کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ مہاجرین کی دوبارہ آباد کاری، مہاجرین کو دوبارہ آباد کرنے، رہائش فراہم کرنے اور انہیں معاشرے میں ضم کرنے کے لیے وسیع اقدامات کیے گئے۔ نہری پانی کا معاہدہ، پاکستان نے بین الاقوامی ثالثی کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ پانی کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے کام کیا۔ آئینی اسمبلی جو تھی، ملک کے لیے ایک نیا آئین تیار کرنے کے لیے آئینی اسمبلی تشکیل دی گئی۔ فوج کو مضبوط کرنا، قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مسلح افواج کو دوبارہ تعمیر اور مضبوط کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ بین الاقوامی اتحاد، پاکستان نے اپنی سلامتی اور سفارتی حیثیت کو بڑھانے کے لیے دیگر اقوام کے ساتھ اتحاد کی کوشش کی۔ لاسٹ کوسچن جو ہے، جواز پیش کریں کہ دو قومی نظریہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ علیحدہ شناختیں، دو قومی نظریے نے واضح کیا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان صرف دو برادریاں نہیں بلکہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ مذہبی اور ثقافتی اختلافات، ان کے مذاہب، ثقافتیں، زبانیں اور سماجی رسم و رواج بنیادی طور پر مختلف اور اکثر متصادم تھے۔ تاریخی پس منظر، صدیوں کی مشترکہ تاریخ کے باوجود ہندو اور مسلمان ایک قوم میں ضم نہ ہو سکے بلکہ اپنی انفرادی شناخت برقرار رکھی۔ ہندو اکثریتی کا خوف، مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ ہندو اکثریتی حکومت کے تحت وہ ہمیشہ سیاسی و معاشی طور پر محکوم رہیں گے۔ ہندو قیادت کا رویہ، کانگریس اور ہندو رہنماؤں کی پالیسیوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ ان کے حقوق اور آزادی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ سر سید احمد خان اور مسلم مفکرین کی فکر، سر سید احمد خان اور بعد میں دیگر مسلم رہنماؤں نے زور دیا کہ مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی حیثیت کو تسلیم کروانا ہوگا۔ مسلم لیگ کا کردار، آل انڈیا مسلم لیگ نے دو قومی نظریے کو عوامی شعور کا حصہ بنایا اور مسلمانوں کو علیحدہ وطن کے قیام پر آمادہ کیا۔ علیحدہ وطن کا مطالبہ، ان تمام عوامل کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ناگزیر قرار پائی تاکہ وہ اپنی مذہبی، ثقافتی اور سیاسی آزادی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ایکسرسائز ہے، اس کے شارٹ لانگ کوسچنز اور ایم سی کیوز جو ہیں یہ کمپلیٹڈ ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو، یہ نوٹس اور یہ جو لیکچر ہے
یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے، اردو میڈیم میں بھی اور انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر کوئی کویسچن یا سجیشن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔